बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, क्यों? हाँ हाँ सर, आप शुरू करो ना, फिर मैं तो शुरू करूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज झूठे केसेस की सीरीज़ का एक और केस, GHQ हमला केस, इमरान खान साहब के और दीगर PTI के कारकुनान और उन रहनुमाओं को के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, उनके ख़िलाफ़ ये केसेस जारी और सारी हैं। और उनके ख़िलाफ़ ये केसेस नहीं चलाए जा रहे जिनके ख़िलाफ़ बतौर IG पंजाब, बकौल IG पंजाब उनके अनरिफ्यूटेबल एविडेंस भी थे, और उनको क्योंकि उन्होंने PTI को छोड़ दिया और सियासत को खैराबाद कह दिया, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, और सिर्फ कानून PTI के सरबराह इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनके कारकुनान और उनके उन रहनुमाओं के लिए है जो कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। आज फिर वही सरकारी गवाहान पेश किए गए, जेबों से 10-10 फुट के डंडे बरामद करवाए गए, और एक डिटो स्टेटमेंट जो है वो चली। जिस तरीके से ट्रायल चला जा रहा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे सहाफ़ियों को भी पिक एंड चूज़ की जाती है, और आज के जो ट्रायल होता है उसमें सहाफ़ियों को इमरान खान साहब के पास जाके या उनके साथ मीडिया इंटरेक्शन की इजाज़त भी नहीं होती। इसके साथ साथ वकला का भी दाखिला जो है पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर किया जाता है। ये सारे मामलात जो हैं, इन्हीं को सामने रखते हुए हमने ओपन कोर्ट ट्रायल की दरख्वास्त की है, जो कि मंडे को तोशाखाना 2 में लगी हुई है, और उस पर उस दिन जो है हमने ये मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को ओपन कोर्ट में पेश किया जाए। 20 महीने हो गए हैं तकरीबन इमरान खान साहब को जेल के अंदर से ट्राई किया जा रहा है, और उनको किसी भी ओपन कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। आज इमरान खान साहब ने वकला सहाफ़ियों से बात करते हुए अपने उन 3 लेटर्स में जो कॉन्टेंट्स हैं उनका आदा किया है, और उन्होंने कहा है कि मेरे तीनों खतूत के मंदरजात पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में हैं, और वो ओपन लेटर है, और ओपन लेटर जो है वो हर किसी के लिए है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसको नामाबर बनाएं, क्योंकि नामाबर शायद बाद में मिले भी ना, लिहाजा ओपन लेटर पूरी पब्लिक के सामने रखा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये वो हकायक हैं जिनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की हाई कमान, जिसके ऊपर पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के सियासतदानों को गौर करना होगा। ये वो तलख हकायक हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर पाकिस्तान के इस वक्त ज़िम्मेदारान नहीं सोचेंगे तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इसका नुकसान पहुँचेगा, आवाम को नुकसान पहुँचेगा। हमारे KP और बलूचिस्तान पे बढ़ने वाली तेज़ी से बढ़ने वाली दहशतगर्दी इदारों की तरफ से अपने जो उनकी जॉब है, जो उनकी ड्यूटी है, उससे हटाए जाने पे और उनकी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने पे लगाई गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में चाहे वो अदालतें हों, पाकिस्तान में चाहे वो पुलिस हो या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, इन तमाम को ख़त्म कर दिया गया है, इनको क्रश कर दिया गया है। 9 मई में जिस तरह से ये केस बनाया गया, इमरान खान साहब का अगवा पूरी दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी को अगवा करार दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच से जो रिमार्क्स आए हैं
ان پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک آزاد منص جج جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف ایتھکس سے بڑھ کے کیس کے بارے میں ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جب تک وہ پوری پارٹیوں کو نہیں سنتے. یہ کہنا کہ 9 مئی میں یہ ہوا یا 9 مئی میں وہ ہوا، یہ بات فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتی. ججز کے ریمارکس پبلش ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں 9 مئی کا ملزم گردان رہے ہیں، بلکہ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ حقائق سب کے سامنے ہیں کہ 9 مئی کو میں اور نعیم بھائی تو خاص کر جو کہ اس دن اس بروٹیلٹی کا نشانہ بنے، ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے دیگر وکلاء کے ساتھ موجود تھے. وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں پہ کمروں کو جو بائیو میٹرک روم ہوتا تھا پرانی ہائی کورٹ کا اس کو توڑا گیا، باہر دروازے توڑے گئے، شیشے توڑے گئے. نعیم بھائی سمیت بہت سارے وکلاء کو شدید چوٹیں آئیں. آج تک اس پہ پرچہ درج کرنے کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوا. سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی. سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چرائی؟ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کا حکم کس نے دیا؟ اسی لیے تو ہم جوڈیشل کمیشن کی مانگ کرتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہونے والے حادثات جو ہیں جب تک ان کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن فیصلہ نہیں کرے گا تب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا. ہمارا یہ استدلال ہے اور ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے جس میں لوگوں کو سیاسی بنیادوں پہ نشانہ بنایا گیا ہے. 26 نومبر کو ہمارے نہتے اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، ان کو مسنگ کیا گیا. ہم پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے ریاست سے آئین اور قانون کے مطابق سلوک مانگتے ہیں. ہم عدالتوں سے اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ مانگتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا بینچ جو کہ ملٹری کورٹ ٹرائل کا کیس سن رہا ہے اس کے ریمارکس حوصلہ افزا نہیں ہیں. اس کے ریمارکس ایسے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سویلین رائٹس کی شاید پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں ہے. عدالتیں خاص کر اعلیٰ عدالتیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کے عزت، مال، جان، آبرو کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن کی جائے. بدقسمتی کی بات ہے چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، وہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری میں ناکام نظر آتی ہے. شہری نوحہ قناع ہیں. پاکستان کے معصوم نہتے شہری جن کی صرف گناہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. خواتین ورکرز کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان نے دنیا بھر سے معاہدے سائن کیے ہیں جس میں ٹیکس کے ریبیٹس اور کنسیشنز لی جاتی ہیں. اس وعدے کے اوپر کہ ریاست کو پاکستانی شہری جو ہیں ان کو ریاست آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کرے گی. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا. ہم نے یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن کا کیس ہے جو کہ کسی علاقے، کسی ملک، کسی بے محدود نہیں رہتا، اس میں اس کو دنیا کے سامنے لانے کا جو ہمارا فیصلہ ہے اسی بنیاد پہ ہے کہ محمد علی جناح نے، قائد اعظم نے فلسطین کا جو کاز تھا، جو کہ آج تک ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فلسطین کو ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ہماری ریاستی پالیسی 1947 سے آج تک ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں. ہم وہی بنیادی حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں. 30 سال سیاسی جماعتوں، آزاد میڈیا کے ورکروں اور سول سوسائٹی کی ایک جدوجہد جس میں کچھ جمہوریت باقی آئی تھی، کچھ عدلیہ آزاد ہوئی تھی اور آزاد میڈیا آیا تھا، یہ سارے ریورس ہو گئے ہیں. آج پھر وہی فسطائی دور ہے. آج پیکا کی شکل میں کالے قوانین آ رہے ہیں جس نے میڈیا کو غائب کیا ہے. مین اسٹریم میڈیا میں تو پہلے ہی قدغن لگی ہوئی تھی. اب انٹرنیٹ کو نشانہ مشق بنا کے 1.7 بلین سے زیادہ
تقریباً 2 ارب ڈالر تک کا نقصان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک پاکستان میں جو ہے انٹرنیٹ اس شکل میں بحال نہیں ہوا. اور اگر اس انٹرنیٹ کی شکل میں ہوگا تو اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تاریخ کی لو ترین سطح کے اوپر. لہٰذا جب تک ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، رول آف لا نہیں ہوگا، ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ٹیررزم ختم نہیں ہوگا، اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور ملک انویسٹمنٹ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. ملک انویسٹمنٹ میں تب ہوتی ہے جب آپ یہ لوگوں کے حقوق، لوگوں کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ رکھیں گے. پاکستان اس وقت معاشی طور پہ انتہائی پست سطح پہ چلا گیا. پاکستان کے معاشی اشاریہ ایک الارمنگ سچویشن کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، انڈیپینڈنٹ جو انالیسز ہے، 45 بلین ڈالر کا نقصان پاکستان ریاست کو ہو چکا ہے. 45 ارب ڈالر کا نقصان، روپوں کی بات نہیں کرتا. پاکستان میں جو اس وقت فراڈولنٹ الیکشن کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والی فراڈولنٹ حکومت ہے، فراڈولنٹ پارلیمنٹ ہے، فراڈولنٹ جو وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں، ان کا مفاد اور پاکستان کا مفاد آپس میں ٹکراتا ہے. یہ ٹکراؤ پاکستان کے عام شہریوں سے کے مفادات سے براہ راست ٹکراؤ. جہاں پہ پاکستان کے عام شہریوں کا مفاد جو ہیں وہ ہوں گے، وہاں پہ ان کا نقصان ہوگا. اسی لیے عام شہریوں کے احساسات کا، ان کے حقوق کا، ان کی بنیادی جو فرائض ہے ریاست کے، اس لیے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ فارم 47 کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ حکومت قائم ہے. یہ حکومت عوامی حمایت پہ معرض وجود میں نہیں آئی. اسی لیے ہم نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو، اسد کیسر صاحب اور اپنی ٹیم کو، آج عمران خان صاحب نے یہ دوبارہ ہدایات دی ہیں، زیادہ متحرک ہونے کا کہا ہے عمر ایوب صاحب کو اور ان کی سربراہی میں جو ہمارا وفد ہے، کہ آپ اپوزیشن جماعتیں جن میں شاہد خاقان صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں، جی ڈی ہے، جماعت اسلامی، اور وہ تمام مارنگ بلوچ، خاص کر مارنگ بلوچ اور جو دوسرے ہمارے نیشنلسٹ لیڈر ہیں، ان کے ساتھ انگیج ہوں، جو کہ اس الیکشن کو فراڈ سمجھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے رمضان کے بعد ایک احتجاجی یا ایک بڑی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے تمام دوستوں کو آج یہ آپ کے تھرو جو ہے میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تمام جماعتوں کو پاکستان کی مستقبل کے لیے، پاکستان میں رول آف جمہوریت کی بحالی کے لیے، رول آف لا کی بحالی کے لیے اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی روک تھام کے لیے اکٹھا ہونے کی جو ہے آج میسج دیا ہے. اور انشاءاللہ ہماری جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اس کو آگے لے کے جائے گی. اس کے علاوہ آج جو پارٹی کی سطح پہ جو فیصلے ہوئے ہیں، سلام اللہ مسجد خیل صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق. اور کل جو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعرات والے دن جو سیاسی زعماء آتے ہیں پاکستان کے طول و عرض سے، ان کی ملاقاتیں نہیں 5 مہینے سے کروائی جاتی، بچوں سے بات نہیں کروائی گئی، ان اسپائٹ آف دیٹ کے کورٹ کا آرڈر ہے. تو اس کے بارے میں ہم کنٹیمپٹ فائل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر یہ کنٹیمپٹس ہم ڈال رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نشر و اشاعت کی یہ جو تشہیر ہو رہی ہے سرکاری فنڈ کے اوپر، یہ جو سلطنت رائے انڈیا بنا دیا ہے، اس کی روک تھام کے لیے یہ اس پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ سرکاری پیسہ اپنی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی پہ ہم جو ہے کل حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت شہباز شریف، مریم نواز شریف اور باقی ساروں کے خلاف جو ہے وہ کنٹیمپٹ پٹیشن کل فائل کریں گے، اور وہ پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات کا کھلا مذاق اڑایا گیا. اب میں نعیم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ باقی کچھ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں. میں نے چھوڑی تو ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ فرٹائل آدمی ہیں. روشنی تو آپ نے فیصل بھائی نے ساری ڈال دی ہے. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں، آج خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے کہ ایک اور ہمارا مردان کے اندر 26 والے سانے کے اوپر ایک کارکن جو زخمی ہوا تھا وہ کل شہید ہو گیا. تو انہوں نے نہایت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر لیگل پروسیڈنگز ہیں اس کو بڑھایا جائے. اس کی طرف سے ایک کیس جو ہے
وہ فائل کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری گیند تک لڑیں گے. دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ہیومن رائٹس کی جو ویلیشنز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک ہماری پٹیشن باقر نجوی صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں، جسٹس ہیں، وہاں پینڈنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا، وہاں پینڈنگ. سپریم کورٹ سے ہم نے رجوع کیا، وہاں پینڈنگ. تو وہ کیوں پینڈنگز ہیں؟ ان کو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا جا رہا؟ پاکستان میں کسی کو بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں. جو کچھ کیا گیا ہے، چاہے 9 مئی ہو یا چاہے 26 ہو، گولیاں تک چلا دی گئی ہیں. تو یہاں پر عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. جو یہ ترمیم کر کے اور سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر جیسے ججز کو لایا جا رہا ہے، خان صاحب نے سارے معاملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو سٹرگل ہے پرامن طریقے سے یہ جاری رکھیں گے. رمضان کے بعد سلسلہ جو ہے احتجاجوں کا شروع ہو رہا ہے. جو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے طریقہ کار طے کیا جائے گا اور اس کے مطابق تاریخیں دے کر ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر اس موومنٹ کو بڑھائیں گے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف 26 کے بعد بالکل ختم ہو گئی ہے یا کوئی احتجاج نہیں کر رہا یا فلاپ ہو گئی ہے، نہیں ہوئی. پاکستان کا ہر شہری جس طرح اس دن نکلا، جس طرح پاکستان بھر سے لوگ آئے، اگر وہ ناکام ہوتا تو آپ کو گولی نہ چلانی پڑتی. آپ نے گولی ہی تب چلائی جب آپ کے دل میں یہ خوف آ گیا تھا کہ آج عوام نکل آئی ہے، ہم بچنے والے نہیں ہیں. اور خان صاحب نے تمام طبقات، صحافی، وکلاء، کسان، اسٹوڈنٹس، تاجر اور اس کے علاوہ پاکستان کا ہر شہری، ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا، انہوں نے تمام لوگوں کو اس ہماری تحریک کے اندر شمولیت ہونے کی دعوت دی ہے، جس کا صرف اور صرف کاز یہ ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے، اداروں کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. یہ بتائیے گا کہ آج ایک جیل کی پریمیسز کے اندر ایک لڑائی بھی ہوئی ہے اور وہ تمام میڈیا میں بچے لڑے ہیں، بڑوں نے صلح کرا دی ہے. تھینک یو. جی آج خان صاحب کے جی بالکل خان صاحب کے نوٹس میں یہ معاملہ آیا تھا تو ان کی بہرحال صلح جو ہے وہ کروا دی گئی ہے. ایک اور یہ بتا دیں کہ کوئی پارٹی کے کوئی رہنماؤں کو پارٹی سے نکالے جانے کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں آفیشیل جو میسیجز ہوتے ہیں وہ آفیشیل طریقے سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ شام تک کچھ ہوا ہے؟ نہیں ایڈا مطلب نہ کڈو سانو دس دیاں. مطلب جو ہے نا وہ نہ نکالی. ایک بات کی ہے خان صاحب نے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیل میں جو کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ ہر ایک چیز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. میرے بچوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے. میرے جو پولیٹیکل ایک ٹیم ہے وہ ہر ہفتے جو ایک پیٹیشن فائل ہوئی تھی اس میں خان صاحب باقاعدہ اس میں فوکل پرسن تھے. وہ پولیٹیکل کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ پریویس 5-6 مہینے سے خان صاحب سے نہیں ملوایا جا رہا ہے. تو خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا را اس چیز پہ زور دے. وہ اس لیے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق اگر کوئی کرنل ہو تو بے شک کرنل کرے، لیکن اگر جیل مینول کے مطابق کرنل نہیں ہے، سپرڈنٹ ہے، تو خدا را سپرڈنٹ کو اکارڈنگ ٹو رول آف لا ان چیزوں کو چلایا جائے. تھینک یو سو مچ. ایک چیز ہے جی، نعیم الحق صاحب جو مرحوم ہیں آج ان کی برسی ہے تو خان صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے یہ کہا ہے کہ آج ان کا دن میرے بڑے درینہ وہ ساتھی تھے، بڑی اظہار تعزیت اور ان کی فیملی کے لیے دعائیں، ان کے لیے دعائیں بھیجی ہیں. تو وہ صاحب یہ بتائیے گا، بیرسٹر شعیب شاہین پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے اور وہ مسلسل جیل میں آئے ہیں. عمران خان کی ہدایات ٹی پارٹی تک پہنچاتے ہیں. اب جب آپ نہیں تھے، فیصل بھائی نہیں تھے، وہی سارا اچھا جیو کو یہ نیوز بعد میں مل گئی لیکن انفارچونیٹلی یہ صلح ہو گئی. عمران خان نے اس پر کیا کہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کو لڑائی کا پتہ چلا ہے کہ وہاں پر گیٹ پر لڑائی ہوئی ہے، وہاں پر بتایا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
تو بہرحال راضینامہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہیں پر کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے تو اس کو نہ اٹھائیے یہ جو 26 والا معاملہ ہے, اٹھائیے یہ جو ظلم ہو رہا ہے, اٹھائیے یہ جو ترمیم لا رہی ہیں, اٹھائیے یہ جو آج ملک کے اندر لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہی جیسے رات کو شاید کھٹک نے کہا تھا نا کہ وہ معاملات باقی چھوڑ دیں, مین مدے پہ آؤ, مین مدے پہ آؤ. مبارک کے بعد تحریک کا اعلان کیا گیا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان ابھی تک اس الائنس میں نہیں ہے, تو کس طرح پی ٹی آئی؟ دیکھیں یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں عمران جی, ایشو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ رمضان کے بعد ہم جو ہے احتجاجی تحریک چلانے کا ہمارا ایک جو ارادہ ہے, اس کے ساتھ ہم جو تمام ہماری اپوزیشن الائنس ہے اس کو ہم آن بورڈ لے کے آ رہے ہیں. میں نے تمام ان جماعتوں کو جو کہ اس الیکشن کو نہیں مانتے ہیں, ملک میں جمہوریت کی ایبسنس کو ریلائز کرتے ہیں, پاکستان میں رول آف لا کی ایبسنس کی شکایت کر رہے ہیں, اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں اور شخصیات جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, پارلیمنٹ کے باہر ہیں, ان کو ہم نے سیم پیج پہ لانا ہے. اس کی جو مینر ہے یا تاریخ ہے وہ ہم آپ کو باہم صلاح مشورہ ہو کے بتائیں گے. ہماری جو اس لیے ہم نے یہ جو اپنی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, یہ تمام دوستوں کو اعتماد میں لے کے پھر آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. جی میں سر تھوڑا سا سر ایک منٹ دیتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج جیسا کہ فیصل صاحب اور نعیم صاحب نے بھی کافی ساری چیزیں بتائی ہیں, سنس ہم بھی جی ایچ کیو ٹرائل کا حصہ ہیں, بہت سارے بڑے ناموں کے وکیل ہیں, تو آج خان صاحب بڑے پریسائز تھے چند چیزوں کے بارے میں, جس میں خان صاحب نے یہ بتایا کہ ایک تو جو خان صاحب کی جمعرات والے دن ملاقات ہوتی ہے اس پہ پچھلے 6 مہینے سے خان صاحب کو بالکل جو پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں, پارٹی رہنما آتے ہیں, ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل حکام کے خلاف ہم نے کنٹمپٹ لگانی ہے کہ خان صاحب پچھلے 6 مہینوں میں صرف 2 دفعہ خان صاحب کے بچوں سے ملاقات کروائی گئی ہے. اور آج جو خان صاحب کا جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ تھی کہ عید کے فوراً بعد خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک موومنٹ چلانی ہے جس میں تاجر, کسان, اسٹوڈنٹس, لیکن اس کے لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے جتنی بھی ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں, جو مذاکراتی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسد قیصر صاحب اور باقی جو ارکان ہیں, وہ ان سے ملاقاتیں کریں گے رمضان کے درمیان اور اس سے پہلے. اور عید کے فوراً بعد خان صاحب نے کہا کہ اب ہم نے احتجاج کرنا ہے, اگر ہماری آواز کسی کورٹ آف لا میں نہیں سنی جا رہی, انتظامیہ ہمارے خلاف ہے, اور اگر پولیٹیکل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جو جیلی فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے, اگر وہ ہماری بات نہیں سن رہی تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن باقی بچتا ہے اور وہ ہے احتجاج. اور اس کے علاوہ ایک کیٹاگوریکلی بات جو خان صاحب نے کی, سپریم کورٹ کی جو جج ہے مسرت ہلالی صاحبہ, انہوں نے جو کل بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کو کہ آپ کو 9 مئی والا نظر نہیں آتا, اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ جو ہے وہ انسانوں کے حقوق جو ہے ان کا احترام ہو رہا ہے کہ نہیں. جس طریقے سے آپ نے توڑ پھوڑ کی اور جس طریقے سے آپ نے احتجاج کیا, اس کی بھی آج خان صاحب نے بڑی کنڈیمڈ کیا, مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ججز کو ان کے فیصلے بولتے ہیں نہ کہ ان کے بیانات. آپ جو بھی چیز کہنا چاہتے ہیں اپنے فیصلوں میں کہیں. اور 1 سال سے ہماری الیکشن کمیشن کے اوپر پٹیشن اور 9 مئی کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اس کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا گیا. اس لیے جو بھی کنڈمنیشن ہوگی, اگر کنڈیم کر رہے ہیں تو دونوں کو سننے کے بعد کریں. بہت شکریہ جی. داؤد بھائی مطلب جی نکلی ہوں سر, ایک سلام کر لو پھر نکلی.